प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान अब मुज़ाकरात कल होने जा रहे हैं और पीटीआई की जानिब से तहरीरी मुतालबात के हवाले से पेश किए जाने का भी इम्कान है। मुज़ाकराती कमेटी का इजलास कल 11:30 बजे होने जा रहा है, जबकि चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा था कि कल हुकूमत से मुज़ाकरात का तीसरा सेशन होगा और अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर हम जमा करवा देंगे। हुकूमत अगर नेक नियती और संजीदगी के साथ बैठेगी तो फिर मसाइल का हल निकल भी सकता है। जमहूरियत और सियासी इस्तेहकाम के लिए जरूरी है कि सियासी कैदियों को रिहाई और रिलीफ मिले। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि कल मुज़ाकरात का तीसरा मगर अमली तौर पर पहला दौर होगा, तो उम्मीद है कि कल पीटीआई वादे के मुताबिक तहरीरी मुतालबात सामने लेकर आएगी। बॉल हमारे कोर्ट में आए तो उसको मुस्बत अंदाज में हम आगे बढ़ाएंगे। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात से एक रोज कबल अहम बयान सामने आया है। फवाद चौधरी ने आज मीडिया से गुफ्तगू में यह कहा है कि बानी पीटीआई का हौसला बुलंद है और वो कहते हैं कि पाकिस्तान इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकता। बानी पीटीआई ने 8 फरवरी को यौम-ए-सियाह मनाने का ऐलान भी किया है और 8 फरवरी के हवाले से उन्होंने कहा कि वो मुल्क भर में एहतजाज का दिन भी होगा। तो इस तरह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक मरतबा फिर एक और एहतजाज की कॉल दे दी है। लेकिन तीसरा दौर जो होने जा रहा है नेगोशिएशन के इस प्रोसेस का, मुज़ाकराती कमेटी जब कल बैठेगी तो क्या चीजें सामने आ सकती हैं, कितना मुस्बत हो सकता है, इसी सारी सूरत हाल पर हम अपने प्रोग्राम में आज बात भी करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब में आगाज में हम उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले आपसे ये सवाल है कि मुज़ाकरात तीसरा दौर कल होने जा रहा है और इससे पहले हमने देखा कि कोई ख़ास किस्म का अमली काम हुआ नहीं, रिटन तौर पर आपने दिए नहीं अपने मुतालबात, हुकूमत कहती रह गई कि आप लिख कर दें, मुतालबात डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में दें तो फिर ये आगे बढ़ेगा। अब आप क्या समझते हैं एक लंबे गैप के बाद? एक तो ये बताइए कि मुज़ाकरात का ये अमल कहीं मुतासिर तो नहीं हुआ, क्योंकि 31 जनवरी की डेडलाइन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने दे रखी है इस मुज़ाकराती अमल के हवाले से, क्या समझते हैं आप? मुज़ाकराती जो प्रोसेस है, सबसे पहले तो अगर आप देखा जाए, जब आप मुज़ाकरात शुरू करते हैं, आप बहुत सारी चीजें जो होती है ना, आपको जरूर नहीं है कि आप इन राइटिंग दें, इन माई ओपिनियन, मे बी आई एम रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद अब आप बैठ जाते हैं 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट और उनको थ्रैश करना शुरू कर देते हैं और इस दौरान में आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी नोट कर रहे होते हैं और एंड में जो मिनिमम कॉमन एजेंडा जिस पे एग्री हो जाता है उसको डॉक्यूमेंट में ले आते हैं और उसको साइन कर देते हैं। लेकिन चले अगर हुकूमत को ये एक था कि भाई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इन राइटिंग में दे, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री हम लोग इन राइटिंग में भी दे रहे हैं हुकूमत को और हमारे डिमांड वही है। उसमें सिर्फ हमने उनको, तब चूंकि वो आपसे इन राइटिंग मांग रहे, हम उनको टाइम की पाबंदी तो वैसे भी दी हुई थी, लेकिन हमने उनको कहा कि ये तीसरे में हम आपको दे रहे हैं, आपके पास मैक्सिमम 2 हफ्ते हैं, इन 2 हफ्तों के अंदर अंदर आपने चौथी बैठक करनी है। इस चौथी बैठक में आपने हमें बताना है आप जो फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट कमीशन, इंडिपेंडेंट कमीशन जो फॉर्म करेंगे जुडिशियल, उसका प्रोसेस क्या होगा, उसमें क्या तरीका होगा। अगर आप वो बता नहीं सकते या आप उसके ऊपर एग्री नहीं कर सकते या 31 जनवरी की डेट गुजर जाती है और आप हमारे पास वापस नहीं आते, फिर वी डू नॉट वांट टू हैव अ रिलेशंस विद यू। दैट शोज, क्योंकि उसका मतलब ये है कि आप लोग डिलेइंग टैक्टिक्स पे कर रहे हैं और कर रहे हैं। अच्छा, मेरा खदशा एक है, मेरा अपना जाती खदशा है, तो ये है कि ये बेसिकली इंतजार कर रहे हैं 17 जनवरी का। ये उसको लोग इसको जोड़ रहे हैं 20 जनवरी से, लेकिन मैं इसको जोड़ना चाह रहा हूँ 17 जनवरी से, क्योंकि 17 जनवरी को एक कमीशन बैठ रहा है जो कि हाई कोर्ट्स के अंदर और इस तरह वो जजेस की तादाद बढ़ा रहे हैं। अब ऑब्वियसली जो कमीशन है उसमें ये पहली बार हुआ है कि इस्लामाबाद जो हाई कोर्ट है उस चुनी जज है जो हमेशा कमीशन का हिस्सा होता है, उसको इस दफा कमीशन के हिस्से से हटा दिया गया है। तो ये सारे सवालात, जब ये सारी चीजें आप आपस में जोड़ना शुरू कर देते हैं तो आपको लगता है कि देयर इज समथिंग व्हिच इज कुकिंग, और मुझे ऐसे लगता है कि ये इस तरह कुक कर रहे हैं कि ये जो जजेस की तादाद बढ़ा के उन 6 जजेस को हटा के ये जज वो ऐसा करेंगे कि ये नए 4 जज और एक आध जो पुराने जज करके जो भी नीचे से फैसला, गलत फैसला आता है
اور اس کو جب پاکستان تحریک انصاف چیلنج کرے گی، جیسے یہ فضول سا فیصلہ ہے اس کا 190 ملین پاؤنڈ والا ہے، تو جب اس قسم کی چیزیں آئیں گی تو یہ اس کو وہاں مینج کریں گے. So that is my fear. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرف جا رہے ہیں. ان کی نیتیں مجھے ان کے اوپر اتنا اعتبار نہیں ہے، لیکن آئی ایم گیونگ دم بینیفٹ آف ڈاؤٹ کہ شاید یہ پاکستان کے لیے جنرلی پاکستان کے لیے کنسرن ہوں گے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں، کیوں ان کی حرکتیں نہیں لگتی کہ پاکستان کے ساتھ جنون ہے. کیوں اگر یہ جنون ہوتے تو جب یہ آپ کو، مجھے اور اوورسیز پاکستانیوں کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا پیسہ پاکستان میں انویسٹ کرو، تو پھر یہ اپنے بیٹوں کو کیوں نہیں کہتے کہ آپ پاکستان میں پیسہ انویسٹ کرو؟ وہ پیسہ جو یہ پاکستان سے باہر بھیجتا تھا، کیونکہ ان کی تو کوئی آمدنی ہی نہیں یوکے میں، تو وہ ساری جائیداد پاکستان سے پیسہ باہر بھیج کے کی تھی، وہ جائیدادیں سیل کر کے پاکستان میں لا کے پاکستان کے اندر کیوں نہیں انویسٹ مذاکرات. اچھا سر، جس طرح سے آپ نے ابھی ذکر کیا 190 ملین پاؤنڈ کیس کے فیصلے کے حوالے سے بھی کہ وہ بھی ڈیلے ہو رہا ہے، حکومت آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے؟ کیونکہ ساتھ ساتھ ظاہر مذاکراتی عمل بھی چل رہا ہے اور اس کیس کا فیصلہ بھی ساتھ ساتھ آگے بڑھتا جا رہا ہے ڈیٹ کے ساتھ ساتھ. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اس طریقے سے آپ کے اوپر کوئی پریشر بھی بلڈ کرنا چاہ رہی ہے، کوئی اپر ہینڈ رکھنا چاہ رہی ہے کہ دیکھیں نیگوسیشن کے پروسیس میں اگر تھوڑی اونچ نیچ ہوتی ہے تو پھر ہم اس فیصلے کے تھرو آپ کو وہاں پر کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں میرا یہ نہیں خیال کہ وہ اس سے پاکستان تحریک انصاف کو پریشرائز کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پہلی بار زندگی میں، مطلب آئی ایم ناٹ اے لائر اور نہ کو بہت ہے، لیکن آئی ایم شیور جو لوگ فالو کرتے ہیں کورٹ کیسز کو، یہ پہلی بار ہے کہ فیصلہ مجرم سے بھاگ رہا ہے. نارملی مجرم فیصلے سے بھاگتا ہے. یہاں پہ جس کو آپ نے ملزم ٹھہرایا ہوا ہے یا جس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ یار اس نے تم نے یہ غلط کام کیا ہے، وہ کہہ رہے فیصلہ سناؤ. آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں بھائی میں اس دفعہ ڈیلے کرتا ہوں، نہیں بھائی میں اس دفعہ ڈیلے کرتا ہوں. ٹائم اپنے 11 بجے کا دیا ہوا ہے، آپ 10:30 بجے کہہ رہے ہو کہ لوگ آئے نہیں ہیں. تو جب آپ یہ ساری چیزیں کرتے ہو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کہیں کچھ گڑبڑ ہے، اور گڑبڑ بہت سخت ہے. اور یہ بھی فیصلہ جو میں نے دوبارہ بات کی تھی ججز کی تعداد بڑھانے کے ساتھ اس کا بھی آتا ہے. اچھا 190 ملین پاؤنڈ کی جو بات ہے نا، دیکھیں نہ تو برٹن کی کسی کورٹ نے، نہ نیشنل کرائم ایجنسی نے، نہ نیب نے، نہ پاکستان کی گورنمنٹ نے پروسیڈ آف کرائم کا ذکر کیا 190 ملین پاؤنڈ میں. دیٹ مینس no crime was committed. کوئی گناہ نہیں ہوا تھا. کوئی 190 ملین پاؤنڈ نیشنل کرائم ایجنسی نے کہا تھا کہ اس کے اندر آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہونے کی وجہ سے اس پیسے کو اسی شخص کے ساتھ اس کو واپس کرنا تھا، لیکن پاکستان کے کسی اکاؤنٹ میں. وہاں پہ ان لوگوں نے جھوٹ بولا، سر عام جھوٹ بولا، ہر جگہ پہ جھوٹ بولا، فلور آف دا ہاؤس پہ جھوٹ بولا کہ یہ پیسے سیٹلمنٹ ہو رہے تھے ود ان کے اس کو جو اس نے پیسے دینے تھے گورنمنٹ کے، جو اس کی زمین تھی کراچی والی. لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں، یہ اس کے سیٹلمنٹ کے اگینسٹ نہیں ہے، 1 روپیہ سیٹل نہیں ہوا. نمبر 2، جھوٹ بولا گیا کہ یہ چیز مطلب اس سے عمران خان کو فائدہ ہوا ہے. آدھے پیسے فیڈرل گورنمنٹ نے کلیم کیے، آدھے پیسے سندھ گورنمنٹ نے کلیم کیے. اچھا 1 روپیہ بھی عمران خان کے اکاؤنٹ میں نہیں گیا اور نہ بینیفیشری ہے. وہ جو 480 کنال ہے وہ عمران خان نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کیا، وہ لوگوں کی تعلیم کے لیے کیا ہے کہ لوگ کریں، اور وہ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ یار فنڈ کرو. اب ملک ریاض ایک بہت بڑی شخصیت ہے جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، اس کو وہ کہتے ہیں کہ ٹرسٹی بن گئے تھے. دیکھیں عمران خان کو آپ میں ہر ایک آدمی ٹرسٹ، مجھے پتا ہے کون بنتا ہے جو میاں نواز شریف کو، شہباز شریف کو یا عارف علی زرداری کو ٹرسٹی بنائے گا. کوئی بنائے گا؟ کوئی نہیں بنائے گا.
آئے گا تو اس کی اگر آپ ڈیڈز پڑھ لیں اس میں ٹرسٹڈ بینیفیشری نہیں ہوتی. فار ایگزامپل جب ہم مثال دیتے ہیں شوکت خانم کی, جب ہم مثال دیتے ہیں ایدھی کی, اس میں جو پیسہ جاتا ہے اس میں ٹرسٹی اس سے کوئی فائنینشیل بینیفٹ نہیں اٹھاتا. یہ بیسک فنڈامنٹلز ہے. تو ان لوگوں نے ہر جگہ پہ جھوٹ بولا ہوا ہے. اس وجہ سے 190 ملین پاؤنڈ بالکل یہ عزت کے کیس گھٹیا. اچھا ٹھیک ہے سر, آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس کا فیصلہ ہے وہ اس طریقے سے امپیکٹفل ہو سکتا ہے اس نیگوسیشن کے پروسیس میں, لیکن اور بھی اس کا ایک رخ ہے, اور وہ پہلو یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ہم اکثر دیکھتے ہیں, آئی ڈونٹ نو کہ اس میں کتنی حقیقت ہے, آپ بہتر طور پر ہمیں بتا سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کیپیسٹی میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے بھی امیدیں وابستہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے, اور وہاں پر بیرون ملک میں بھی وہاں سے بھی کوئی ایفرٹس ہو رہی ہیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے معاملے میں یا کسی اور کمپنسیشن میں, کہ یہ ایکس پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, یہ ویل نون پرسنالٹی ہیں, تو ورلڈ وائڈ لوگ ان کو جانتے ہیں, تو اس حوالے سے بھی وہ کوئی اپنا رول پلے کر سکیں, وہاں سے بھی امیدیں وابستہ ہیں, اور اس حوالے سے بھی پاکستان تحریک انصاف پراپر کوئی کام کر رہی ہے. تو ان خبروں میں کتنی صداقت ہے سر؟ ایسا ہے, دیکھیے جو ایبسولوٹلی ناٹ ہے وہ ایک پرنسپل پہ تھا. پرنسپل یہ تھا کہ ہم آپ کے شریک نہیں ہوں گے, ہم آپ کے دوست ہیں, ہم پیس میں آپ کا ساتھ دیں گے لیکن جنگوں میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے, ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف پاکستان. دیٹ از ویئر ایبسولوٹلی ناٹ کنوینس. اب آ جاتی ہے بات یہ ٹرمپ کے ساتھ ہوئے تھے, جب آپ کا بچہ سوتا نہیں ہے یا کھاتا نہیں ہے نا تو آپ اس کو ڈراتے ہیں کہ جی وہ جیسے نہیں نا وہ ایک زمانے میں شروع تھی کہ گب آ جائے گا جی, تو وہ لوگ ڈراتے ہیں اور اس کے ڈر کی وجہ سے اگلے بندے کچھ کر جاتے ہیں. تو یہ جو سوشل میڈیا میں نا یہ بیسیکلی شغل لگا رہے ان پی ایم ایل این والوں کے ساتھ کہ گبر آ جائے گا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک گورنمنٹ آتی ہے ان کی ایک پالیسی ہوتی ہے, جب وہ گورنمنٹ جاتی ہے اور دوسری گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنی پالیسیز لے کر آتی ہیں. کچھ پالیسیز پرانی گورنمنٹ کی لے کر چلتی ہے, کچھ پالیسیز پرانی گورنمنٹ کی ہٹا دیتی ہے. فار ایگزامپل جب ٹرمپ آیا تھا اس نے افغانستان سے پل آؤٹ کر لیا, اس نے سیریا سے پل آؤٹ کر لیا, وہ آلریڈی کہہ رہے کہ ہم یوکرین سے پل آؤٹ کر لیں گے, وہ آلریڈی کہہ رہے یہ ساری چیزیں ریورس کریں گے. اور اس نے ایک انڈیا دیا تھا کہ جو عمران خان کے ساتھ ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ اپنے ملک میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا ہوا تھا. اس کی خوش قسمت تھی کہ وہاں پہ سپریم کورٹ آزاد ہے, اس کی خوش قسمت تھی کہ وہاں پہ الیکشن کمیشن انصاف اور کیا کہہ سکتے ہو اسے پر قائم ہے, پاکستان کی طرح نہیں ہے. ورنہ رزلٹ تو جو ٹرمپ کو ملا ہے وہ اس سے بڑا عمران خان کو بھی ملا ہے. لیکن وہ جگہ اب اس بیسس پہ اگر کوئی انسان انالیسس کرے گا تو وہاں پہ وہ موسٹ پروبلی یہ اینالائز کرے گا, اور اس کے لیے وہ جیسے کہتے ہیں نا قرآن میں جگہ جگہ ہے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں ان کے لیے اشارے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں اینالائزیشن پاور. ٹھیک ہے, تو جو اینالائز کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں جب وہ اپنی پالیسیز ریورس کریں گے تو موسٹ پروبلی یہ جو امریکہ کی خاص طور پہ ڈیموکریٹس کی ایک بہت بڑی پالیسی ہے کہ وہ ریجیم چینج میں حصہ لیتے ہیں, تو اس ریجیم چینج کو جب ان کو واپس کریں گے تو اس میں ہو سکتا ہے اس ریجیم چینج کی بھی بات آ جائے کہ بھئی یہ آپ لوگوں نے غلط کیا تھا, ان کی گورنمنٹ نے غلط کیا تھا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے وکی لیکس ہوئے تھے, ہو سکتا ہے کہ امریکن ایمبیسی کی جو بعض باتیں جو مختلف ممبران آف پارلیمنٹ کے ساتھ ہوئی تھی مختلف, ہو سکتا ہے وہ لیک ہو جائیں, ہو سکتا ہے وہ کہ اصل بات پیچھے کیا تھی. یہ وہ ساری باتیں کہ جس کے بیسس پہ سوشل میڈیا پہ ہے ایز فار ایز پاکستان تحریک انصاف از کنسرن, وی ہیو گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ. ہم لوگ اپنے میرٹ پہ کھڑے ہیں, ہم اپنے اصول پہ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. سینیٹر ہمایوں محمد صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے, بات کر رہے تھے سارے سینیریو کے اوپر, اور ان کا یہی کہنا تھا کہ
उम्मीदें इस तरीके से वाबस्ता हैं कि शायद वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ हो जाए आउट ऑफ नो वेयर, या शायद उसकी कोई प्लानिंग चल रही हो, तो उस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फ़ायदा पहुँच सके। और हमने सवाल ये किया था कि क्या वो वाकई खान साहब की रिलीज़ के हवाले से वहाँ पर बैठकर कोई काम कर रहे हैं कि वहाँ से उस रास्ते के थ्रू, ट्रंप के थ्रू या उनकी काबीना के थ्रू कोई रिलीफ खान साहब को मिल सके। इसी सूरत हाल पर और मुज़ाकरत की पेशरफ्त के हवाले से हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है नून लीग सिंध के सदर हैं बशीर मेमन साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहला सवाल आपसे यही है कि अब मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं, बड़ी खुशाइंद बात है कि तीसरा मीटिंग होने जा रही है, तीसरा बैठक होने जा रही है। पहली 2 मुलाकातों का तो कोई नतीजा निकला नहीं। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिटर्न फॉर्म में तैयार हो गई है देने के लिए अपने मुतालबात, तो आप समझ रहे हैं कि नतीजा खेज होगी मीटिंग? यह है कि ये तो हमारी जो टीम है वहाँ पे दामद की और ताजियों की तरफ से बनाई हुई, ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा, वो देखेंगे, फिर आपस में मशवरे भी करेंगे और उसके बाद ही कोई जो किया जा सकता है। मैं तो चूंकि अभी सरदस्त मेरे पास मुतालबात जो मुझे नजर आ रहे हैं तो वो चीजें कह रहे हैं जो कि मेरे ख्याल में वो कह रहे हैं कि जुडिशियल होना चाहिए। ये तो प्रूव्ड है चीजें, हर चीज है। कभी कहते थे कि वीडियोज हमें दिखा दे, सीसीटीवी फुटेजेस दिखा दे, वो सब ने दिखा दी। इसके बावजूद भी जुडिशियल कमीशन बनना है, तो मतलब आई डोंट नो व्हाट पीटीआई वांट्स टू अचीव आउट ऑफ इट, ये तो उन्हीं को पता होगा। लेकिन मतलब उनको सजाएं भी मिल गई है, सजाएं पूरी भी हो गई है। और पहले ये कहते थे कि खुद ही किसी ने ये पूरा खेल और पूरा ढोंग किसी ने रचाया हुआ है। अब पता लगा है कि जी इनके अपने लोग हैं जो रिहा हुए थे, उनको ले जाके चीफ मिनिस्टर हाउस में, चीफ मिनिस्टर के हाउस में जाकर उनको इनामात दिए, उनको हार पहनाए। पहले कहते थे कि हमारे लोग ही नहीं है। मतलब आई डोंट नो मतलब क्या मकसद है इसका। मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये समझता हूँ ऐसे वैसे ये मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, दे नॉट सीरियस। मतलब अब जुडिशियल कमीशन इस चीज का बनेगा कि मतलब ये चीजें हुई है या नहीं हुई है, उसकी भी सीसीटीवी फुटेजेस मौजूद है, कोर्ट में साबित हो गई है, उनको सजाएं हो गई है। अब जुडिशियल कमीशन में और मतलब ये तो इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। पहले कहते थे कि जी सीसीटीवी फुटेजेस दिखा दे, वो सारी दिखा दी, और पूरे पाकिस्तान में हुआ था ये। तो किसी एक दिमाग ने किया होगा ना, किसी एक दिमाग ने किया होगा, किसी एक दिमाग ने होगा क्योंकि होगी। ये भी ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास होगा डेफिनेटली, जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, पुलिस है, FIA है, इन्होंने किया होगा इन्वेस्टिगेशन और हर चीज होगी उनके पास ऑन रिकॉर्ड। चीजें चलती जा रही है, देख रहे हैं आप जिस तरह डेवलपमेंट हो रही, ये लोग खुद सीरियस नहीं है उसमें। मतलब दे वांट गेन टाइम और उल्टे सीधे मुतालबात रख रहे हैं। मतलब मुझे नहीं पता, आई डोंट नो वो कौमी धारे में शामिल होना भी चाहते, नहीं होना चाहते। ठीक, बशीर साहब, अब मुतालबात के हवाले से तो हतमी तौर पर जैसे कि आप भी जानते हैं कि उनके क्या सर फहरिस्त मुतालबात हैं, लेकिन मुज़ाकरात के इस प्रोसेस को लेकर, इस कमेटी को लेकर हमने देखा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमा हैं जो इससे मुत्तफिक नज़र नहीं आते, एक तकसीम का शिकार नज़र आती है PML। ख़ास तौर पर अगर हम बात करते हैं वज़ीर दिफा की, हाजी आसिफ साहब की, वो मुतमईन नज़र नहीं आते। क्या वजह है कि वो मुतमईन नहीं हैं, क्यों नाराज़ हैं, वो क्यों नहीं चाहते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ठीक है शामिल हो जाए इस सारे सिस्टम के अंदर? मैं ये कह रहा हूँ कि जब उन्होंने मुतालबात देखे है ना, मुतालबात ज़ाहिर है वो वही इस्लामाबाद में रहती हैं और ज़ाहिर है वहाँ पे ज्यादा उनके पास रीच है, तो उन्होंने मुतालबात देख लिए होंगे, तो उन्होंने उनको यही लगा होगा कि ये तो बातें आगे बढ़नी नहीं है, तो टाइम जो है वो ज़ाहिर करने का तो कोई मतलब मुनासिब तो नहीं है। कितने इम्पोर्टेंट लोगों का जिन्होंने जो मिनिस्टर्स हैं, जिन्होंने असेंबली में सेशन अटेंड कर रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को बनाना है, जो इकॉनमी इतना बड़ा वो है, लेकिन हुकूमत ने बहुत बड़ा दिल किया, स्पीकर साहब ने बहुत बड़ा दिल किया कि जी आ जाए, चले बैठ जाते कोई आपको मुतमईन करते, जो मैं समझता हूँ।
سر ایک تو یہ بات ہو گئی کہ چلیں یہ مذاکرات کا عمل ساتھ ساتھ چل رہا ہے، لیکن دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ ایک طرح سے ٹرمپ کی جو حلف برداری ہے اس کا بھی انتظار کر رہی ہے، اور اگر حکومت وقت کو PMLN کو پریشر آتا ہے کچھ وہاں سے باہر سے تو پھر اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ کچھ فیصلے بدلیں گے اور یہ موجودہ قیادت جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی اس پریشر کو برداشت کر سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ میں آپ کو ایک عرض کروں، جن لوگوں کو یہ فکر نہیں ہے کہ 100 کے قریب لوگ شہید ہوئے ہیں کرم میں، جس حکومت کو یہ فکر نہ ہو کہ ان کے 2-3 ڈویژنز میں ایک طرح سے ان کی رت اب اسٹیٹ ہی ختم ہو گئی ہے، اتنے خوارج ڈیلی مارے جاتے ہیں، ہمارے کوئی نہ کوئی فوج کا جوان کوئی نہ کوئی شہید ہوتا ہے اور یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب ان لوگوں سے کیا بات کر سکتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک مطالبہ ہے ان کا کہ NRO چاہیے عمران خان صاحب کے لیے، NRO چاہیے، بس NRO چاہیے۔ انہوں نے جو 190 ملین پاؤنڈ کا غبن کیا، انہوں نے جو گھڑیاں چرائی، انہوں نے جو پیشہ خانے کا حشر برا کیا۔ اب مطلب مجھے یہ تو بتائیے کہ مطلب جن لوگوں کو 100 لوگ شہید ہو گئے ہیں کرم میں، ادھر راشن نہیں پہنچ رہا، کتنے مہینے ہو گئے وہاں پہ راشن نہیں پہنچ رہا، لوگ بھوکے مر رہے ہیں وہاں پہ۔ وہ بھی ہمارے اور آپ کے بھائی ہے نا، جی ہمارے ہم ہی میں سے ہے نا وہ۔ اب وہاں پر ان کو وہ فکر نہیں ہے، ان کو صرف ایک ہی فکر ہے 24 گھنٹے جی ہمارے لیڈر کو بادی کو رہا کرو، بس اس کو NRO دے دو۔ حکومتوں کے یہ کام نہیں ہوتے بیٹا، حکومتوں کا کام ہوتا ہے عام آدمی کا تحفظ کرنا اور کوئی نہ کوئی کام کرنا۔ جیسے بھی آئے ہیں وہ آ گئے ہیں نا، لیکن یہ انہوں نے اٹھا کے پتہ نہیں مطلب کہاں سے یہ نئی روایت آ گئی ہے، حکومت کی ایک نئی روایت ڈال رہے ہیں کہ حکومت کا کام یہ نہیں ہے کہ ادھر کے لوگوں کے لیے کام کرے، ادھر کے لوگوں کے لیے کام کرے، کوئی ان کے لیے بھلائی کرے، کوئی ہیلتھ سسٹم ٹھیک کرے، کوئی اپنے لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کرے، ان کے تحفظ کا احساس دلائے۔ آپ دیکھیے نا ٹانک سے مطلب جج صاحبان اغوا ہوئے، جج صاحبان اغوا ہوئے۔ اب کوئی صوبائی حکومت کی کوئی تو ذمہ داری ہے یا یہی ذمہ داری کہ اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کرو؟ اتنا نان سیریس حکومتوں کو نہیں ہوتی حکومتیں، نان سیریس حکومتیں نہیں ہوتی، پھر وہ حکومت کرنے کا جواز ختم ہو جاتا ہے جب آپ عام آدمی کو تحفظ نہیں دے سکتے، جب آپ لا اینڈ آرڈر مینٹین نہیں کر سکتے، جب آپ کوئی انیشیٹو عام آدمی کے لیے، کوئی غریب آدمی کے لیے کوئی سہولت، کوئی ایجوکیشن، کوئی کسی قسم کا کوئی کام کر رہے ہیں لوگ، صرف ایک ہی کام ہے، سب کا ایک ہی کام ہے۔ اور آج تو میں پڑھ رہا تھا ٹی وی پہ ایک اسکراب چل رہا تھا کہ یہ ٹرسٹ پوسٹنگ بھی پیسے لے کر کے ہو رہی ہے، تو تھوڑا سا اپنی مینجمنٹ کو، اپنی گورننس کو بہتر کریں، اور جو قانونی کام ہے اس میں مطلب کورٹ میں ہے تو کورٹ میں ممنعت ہے، کورٹ میں ہی حل ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بشیر میمن صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، اور اس سے پہلے سینیٹر ہمایوں محمد صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے مذاکراتی پروسیس کے حوالے سے۔ ناظرین، لیکن شو کے دوسرے حصے میں ہم نے بات چیف جنرل سید عاصم منیر کے حوالے سے کہ امن و امان کی بحالی کے لیے سپاہ سالار نے ایک مرتبہ پھر بہت ہی سختی کے ساتھ بہت اہم پیغام دیا ہے ان تمام امن دشمنوں کو، ملک دشمنوں کو، چاہے وہ بیرون ملک سے سازشیں کر رہے ہوں لیکن یا اندرونی دشمن ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمسایہ ممالک سے جو اس وقت دہشت گردی در اندازی کی کوششیں ہو رہی ہیں اس کے حوالے بھی آرمی چیف نے کام سٹارٹ کیا ہے۔ پشاور میں اہم ملاقات کی ہے انہوں نے تمام تقریباً سیاسی رہنماؤں کے ساتھ، اور KPK میں امن کے حوالے سے خصوصی طور پر کام کرنے کا اب انہوں نے ایک مرتبہ پھر ٹھانی ہے۔ اس ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ سابق وزیر داخلہ اور دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔
وعلیکم السلام. سر کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ آرمی چیف کی ان ایفرٹس کو, ان ملاقاتوں کو جو وہ پولیٹیکل لیڈرشپ سے بھی کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ وہ پیغام بھی دے رہے ہیں ملک دشمنوں کو کہ جس طریقے سے انہوں نے, چاہے وہ افغانستان ہو چاہے وہ انڈیا ہو, جس طریقے سے ان کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی پہلے کہ اب در اندازی نہیں ہوگی, اس طرح سے ہم بارڈر کراسنگ نہیں کریں گے, اپنے لوگوں کو استعمال نہیں کریں گے پاکستان کے خلاف, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پے در پہ دوبارہ وہی کوششیں ہوتی ہیں, اور آرمی چیف صاحب آپ اس کو دوبارہ سے سٹارٹ کر رہے ہیں. آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اس کام کو, ان کی میٹنگز کو, جو اختلاف پھیلانے کی کوشش ہوتی ہے دشمن کی طرف سے کہ عسکری قیادت میں اور پولیٹیکل قیادت کے درمیان بھی ایک لکیر کھینچ دی جائے, ایک دراڑ ڈال دی جائے؟ دیکھیں چیف صاحب نے جناسم نے ابھی جو کراچی میں آپ نے دیکھا قائدین سے ملاقات کی, اور وہاں انہوں نے ایک ہی کہا, سب سے ہماری پالیسی صرف اور صرف پاکستان ہے, ہمارا اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے. عوام کی سیکورٹی, جان و مال کی حفاظت ہمارا ایجنڈا ہے جو فوج ہمیشہ سے کرتی ہے, لیکن ہمارا جو ہمسایہ اسلامک ممالک ہے دے مسٹ ریئلائز کہ آپ کو بھی اپنے ہمسایہ ہونے کا, اسلامک برادرلی کنٹری ہونے کا حق ادا کرنا چاہیے. اور جو آپ کمٹمنٹ کی تھی دوحہ میں کہ ہم اپنی سرزمین کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو استعمال نہیں کرنے دیں گے, وہ پوری کریں. اور ہمارے یہ اختلافات ہمیشہ رہے گا, اس خاص طور پہ کہ اگر آپ اتنے خارج کو سپورٹ کریں گے, ان کو مانی روکیں گے, تو یہ ہمارا اختلاف جب تک یہ حالات ٹھیک نہیں ہمارے آپ سے چلتا رہے گا. ایک تو یہ ہے. پھر انہوں نے سیکنڈ جو امپورٹنٹ بات کی تھی وہ کیا تھا کہ دیکھیں کوئی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بڑے پیمانے پر کے پی میں نہیں ہو رہا. اٹ از اونلی آن گوئنگ آپریشن جو کرتے ہیں وہ اپنے عوام کی حفاظت کے لیے, جان مال کی حفاظت کے لیے, سیکورٹی انوائرمنٹس کو بہتر کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں, اور یہ ہم کنٹینیو کریں گے. بلکہ انہوں نے یہ کہا اس کے لیے پوری قوم کو یکجا ہونے کی ضرورت ہے, پولیٹیکل کنسنسس ہونا چاہیے. آپ دشمن کے خلاف جو لڑتے ہیں تو یو فائٹ ایز اے نیشن. دشمن کے نیریٹو جو ہے کہ فوج اور عوام میں خلیج پیدا کرو, فوج کو کمزور کرو, اور پھر خدا نخواستہ سیریا, عراق, لیبیا کے حالات پیدا کرو, وہ پاکستان کی مسلح افواج نہیں ہونے دے گی. ہم نے اس نیریٹو کو ڈیفیٹ کیا ہے. اب پوری قوم, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ عدم استحکام ہم کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری کیپیسٹی بلڈنگ بہتر ہو. ہم عوام کے جو حکومت کے ایلیمنٹس آف نیشنل پاور ہیں سارے اکٹھے ہوں, ریسورسز اکٹھے ہوں, ایلیگل اسپیکٹنگ کو ہم ختم کر دیں. سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے. اور صوبائی حکومتیں مل کے کام کریں. اگر کے پی کی بات ہے کہ پی ٹی کی گورنمنٹ, فرنٹیئر کور, پولیس مل کے, اور فوج ظاہر ہے پوری واقف سپورٹ میں ہے, ہم نے اس کو ختم کر, ہمارے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے. یہ ان کا یہ آیت سے ایف سی کی بات کر لیں, ہر جگہ چاہے وہ سفارتکاری ہوتی ہے, اکانومی ہوتی ہے, سیکورٹی ہوتی ہے, ایوری ویئر چیف آف آرمی صاحب اسٹینڈنگ آؤٹ. اور یہ ایس اے ایف سی میں آپ دیکھ لیں انیشیٹو جو ہے گرین پاکستان کا کتنا بڑا انیشیٹو ہے ان کا. دیٹس رائٹ بریگیڈیئر صاحب, جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ آرمی چیف تو ان تمام چیزوں کو لیڈ کر رہے ہیں بڑے زبردست طریقے سے, لیکن دوسری جانب ہم نے خیبر پختونخوا سے ایک آواز سنی تھی علی امین گنڈاپور صاحب کی. وہ کہہ رہے تھے کہ افغانستان جو معاملات کر رہے دہشت گردی کے سارے, تو میں خود فرنٹ پر جا کر اکلوتا کھڑا ہو جاؤں گا, ان سے جا کر ملاقات کروں گا ایون افغانستان میں. سو وٹ یو تھنک اباؤٹ دس رول کہ جو گنڈاپور صاحب نے بات کی ہے کہ وہ اکیلے نکل جائیں گے, ظاہر ہے وفاق کو بھی اس میں اعتماد میں نہیں لیں گے اور باقی تمام اداروں کو اس میں نہیں ملائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ از دس اے سیریس اسٹیٹمنٹ اور اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے؟ یہ بہت غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ ہے. آپ کے فارن افیئرس, ڈیفینس, فائنینس ود فیڈرل گورنمنٹ, جو آپ کو اگر آپ نے جانا ہے ضرور آئیں, بات کریں پرائم منسٹر پاکستان سے, انٹیریئر منسٹر سے, آپ ایک کوآرڈینیٹ ایفرٹ کریں, اور ایز اے مل کے فیڈریشن, فیڈرل گورنمنٹ اور آپ مل کے ضرور جائیں اور جا کے نقطہ نظر بتائیں کہ ہم کیا آپ سے چاہتے ہیں. ہماری آپ سے ایک ہی ڈیمانڈ رہی ہے, اپنی سرزمین کسی کو استعمال نہ کرنے دیں. باقی لاجسٹکس کو سپورٹ ہم آپ کو دیتے ہیں, افغان ہم دیتے ہیں, ہم نے کبھی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی, ہر قسم کا فائدہ آپ کو دیتے ہیں. کیا ہمارا اتنا ایز اے گڈ نیبر حق نہیں ہے؟ آپ نے تعلقات خارج جو ہیں ٹی ٹی پی سے کر رہے ہیں, لیکن آپ کو بائلیٹرلی اپنے ہمسایہ ملک پاکستان سے تعلقات استوار کرنے چاہیے, کیونکہ ہماری اسلامک آپ کے ساتھ بھی ہسٹری ہے, ویسے بھی ہسٹری ہے, ہمارے کلچرل بھی آپ کے ساتھ ہے, پشتون دونوں طرف ہیں. ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم دونوں ملک مل کے کوآرڈینیٹ ایفرٹ کریں گے, اس سے ڈبل ہوگا. دہشت گردی آپ کے ملک میں ختم ہوگی, ہمارے ملک ختم ہوگی,
افغانستان پیسفل ہو جائے گا اور کنیکٹیوٹی جو ہے سینٹرل ایشیا سے افغانستان کے تھرو بلوچستان میں ہو جائے گی. اس کے بعد گوادر پورٹ سے دنیا کی منڈی تمام ممالک کو اویلیبل ہوگا, چائنا کو بھی ہوگی. یہ سوچ کی بات چیف آرمی صاحب نے کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بریگیڈیئر صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ بات آج آرمی چیف کی طرف سے ہم نے دیکھی کہ انہوں نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان جو ملک کی بڑی ایک اہم ضرورت بھی تھا, اس کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اپنا اتفاق رائے بھی دیا. انہوں نے کہا کہ بڑی حوصلہ مند چیز ہے, لیکن اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ جو ہمیں چاہیے تھا, جو ریکوائرمنٹ تھی اس کی, ہم نے اس کو پورا کیا؟ اور عامر چیف صاحب ابھی بھی فرما رہے ہیں کہ اس پر کام ہمیں بہت ریپڈلی, بہت تیزی سے ہمیں مزید آگے بھی کرنا ہوگا. تو واٹ آر دا بیریئرز, کہاں پر جا کر وہ رک جاتا ہے, کس طرف سے سپورٹ نہیں ہے؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس وقت ملک میں موجود ہے وہ بھی ایک بڑی رکاوٹ ہے اس کے اندر؟ دیکھیں, نیشنل ایکشن پلان جو 2014 میں بنا تھا اے پی ایس کے انسیڈنٹ کے بعد, وہ بہت ہی اہم ڈاکومنٹ ہے. کوئی وجہ نہیں کہ اس کو عمل نہ کیا جائے. نہ آپ نے نیکٹا کو فال کیا, نہ آپ نے جوڈیشل ریفارمز کیے, آپ نے مدرسہ ریفارم نہیں کر سکے, آپ نے پولیس ریفارم نہیں کیے, آپ نے اوور آل اکانومی کو اسٹیبل نہیں کیا, دہشت گردی ختم نہیں کی ہے, یہ جو آپ کی ہنڈے کے تھرو انلیگل منی فلو ہے یہ ختم نہیں کیا, فائنینشیل ٹیررزم نہیں ختم کر سکے. یہ وہ بات کرتے ہیں. نیشنل ایکشن پلان مسٹ بی امپلیمنٹڈ ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ. اس کے لیے حکومت, تمام پولیٹیکل پارٹیز اور ہماری سیکورٹی فورس مل کے اس کو کنسنسس کے ساتھ اس کو کمپلیٹ کرنا چاہیے. بار بار ملٹری ٹرائل کی بات ہوتی ہے, ملٹری کورٹس کی بات ہوتی ہے. یہی اس وقت فیصلہ ہوا تھا کہ 2 سال تک ملٹری کورٹس رہیں گے. اس کے بعد ہم نے اپنے اینٹی ٹیررسٹ کورٹس کو اور اسپیشلی جو کورٹس ہیں ان کو بھی اتنا ٹرین کر لیں گے, اتنا فعال کر لیں گے, اتنا سیکیور کر لیں گے کہ وہ بے شک کنٹونمنٹ میں جا کے ٹرائل کریں, ان کو نام چاہیے کا رات میں رکھا جائے گا, جلدی ٹرائل کریں, ان کو لمیٹڈ کیسز دیں. اگر آپ ایک اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کو 20-25 کیس دے دیتے ہیں تو ظاہر ہے اس کو 8-10 سال لگیں گے. بالکل. ملٹری ٹرائل ایک کیس, ایک بورڈ کا پریزیڈنٹ, 2 ممبر, اور وہ ایک ہی کیس سنتے ہیں 3-4 مہینے میں ختم کر دیتے ہیں. لیکن انصاف کے تقاضے اس پہ بھی تمام پورے کیے جاتے ہیں, تمام حقوق دیے جاتے ہیں. ایکیوز کو گواہ بھی لے, اپنی بھی صفائی پیش کرے, اور پھر آگے سے ریمیڈی بھی ہائی کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں. تو یہ فرق ہے. آپ نے جب تک جوڈیشل کرمنل سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے, ہمارے ملک میں یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. اچھا سر, ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کراچی کے حوالے سے, وہ بھی آپ سے ڈسکس کرنی ہے. ظاہر ہے کہ آپ وزیر داخلہ بھی رہے ہیں. کراچی میں زمینوں کا جو قبضہ ہے اس پر بارہا بات کی جاتی رہی, اور اس بار بھی آرمی چیف نے اس پر بات کی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں, احکامات بھی دیے تھے, کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے؟ بڑا کوئی دیرینہ مسئلہ ہے, بڑا کوئی اہم مسئلہ ہے, اور لوگ اس کے اوپر اس طرح سے کھل کے بات بھی نہیں کر سکتے. اور آپ کو لگتا ہے کہ اب آرمی چیف نے اگر اس پر بات کی اور احکامات اس حوالے سے آگے جائیں گے, پروسیس ہوں گے, پروسیڈنگز ہوں گی, تو اس مسئلے کا بھی کوئی حل نکل سکتا ہے مستقبل قریب میں؟ دیکھیں, جب حکومت بنتی ہے, چاہے پروونشل اور فیڈرل ہو, عوام ووٹ دیتے ہیں. یہ صوبائی حکومت کا, فیڈرل حکومت کا کام ہے کہ عوام کی پراپرٹی, لائف, جان و مال کی حفاظت کی جائے. یہ بہت بڑا سیکرڈ رسپانسبلٹی ہے. وین آئی ہوم منسٹر سندھ میں, ہم نے ایک بھی زمین کو کی کسی چیز کی لینڈ گریب نہیں ہونے دی تھی. آپ صوبائی حکومت ہے, ان کی ذمہ داری ہے انشور کریں, اور جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کو ریڈریس کریں, ان کو دیکھیں. چیف آرمی صاحب نے بزنس کمیونٹی کو بڑی کلیئر کہا تھا کہ نو گریبنگ, اور میرے خیال میں اس وقت بہت سختی سے پہ عمل بھی کیا جا رہا ہے. لیکن جب تک صوبائی حکومت کی سپورٹ نہیں ہوگی, ڈسٹرکٹ ایڈمن میں یہ پروونشل ایڈمنسٹریشن کی سپورٹ نہیں ہوگی, مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ بہت اہم مسئلہ ہے, اور اس کو مجھے یقین ہے کہ حکومت بہت اچھے طریقے سے, ایسے طریقے سے اس پہ عمل کرے گی. لیکن وہ لوگ کون ہیں؟ لوگ جاننا چاہتے ہیں کیا وہ کون لوگ ہیں؟ ان کا کسی سیاسی جماعتوں سے تعلق ہوتا ہے, بیوروکریٹ ہیں, کون لوگ ہیں کہ جن پر ہاتھ ڈالنے سے بھی گھبراتے ہیں اس طریقے سے, اس فورس کے ساتھ ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے؟ جس طرح ہم دوسرے جرائم کی بات کرتے ہیں, بڑی ڈنکے کی چوٹ پر کرتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے, تو سر یہ بھی تو اتنا ہی غلط ہے. اس کے اندر کہاں پر آ کر ہمارے ہاتھ بن جاتے ہیں کہیں پر؟ دیکھیں, اس میں بہت بڑا لینڈ مافیا ہے, وہ شامل ہے اس میں, اور ظاہر ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں انگریس رکھتے ہیں. کبھی کسی گورنمنٹ آفیشل کے ساتھ بیوروکریسی میں کہیں آ جاتے ہیں, یا پولیس کی مدد ہو جاتی ہے. تو یہ دیکھنا صوبائی حکومت کے چیف منسٹر کا کام ہے, انٹیریئر منسٹر کا کام ہے, ریونیو ڈپارٹمنٹ کا بہت بڑا کام ہے. سب کو مل کے ایز اے صوبائی حکومت اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. آنیسٹلی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور آپ سوچیں کہ کسی کی زندگی کی ایک پونجی ہو اور اس پہ قبضہ کر لے, اور اس کے بعد اسی کے خلاف ایف آئی آر بھی ہو جائے, تو کتنی تکلیف.
اتنا ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے حکومت کے اوپر. یہ حکومت کو بہت سختی سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے سر, لاسٹلی اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے کہ آپ آنیسٹلی ایسا سوچتے ہیں, آپ نے جس طرح بتایا کہ سب سے بڑی ذمہ داری اس معاملے کے اندر صوبائی حکومت کی ہے, تو اگر ہم سندھ کی اسپیسیفکلی بات کر رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ صوبائی حکومت یہاں پر اس معاملے کو ریزالو کرنے کے لیے, ہینڈل اور ٹیکل کرنے کے لیے اتنا پوٹینشیل بھی رکھتی ہے اور وہ سیریس ہے عوام کو یہ والا ریلیف دینے کے لیے, ان کو سینس آف سیکیورٹی دینے کے لیے؟ اگر صوبائی حکومت سنسیئر ہے 100%, nobody can challenge the rate of the government. آپ کی پولیس بہت ٹرینڈ ہے, پروفیشنل ہے, صرف ان کو ہینڈل کرنا ہے. آپ کی ڈسٹرکٹ جو آپ کی یہ آپ کی ایڈمنسٹریشن ہے, دے کین ڈو اٹ, ریونیو از دیئر. دا اونلی تھنگ از کہ آپ یہ ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں سندھ میں, اس کو ایڈریس کرنے کے لیے چیف منسٹر سندھ کو, پلس اس کے ساتھ انٹیریئر منسٹر, بورڈ آف ریونیو کے منسٹر, اور اس کے ساتھ جو بھی ریلیٹڈ آفیسرز ہیں, آئی تھنک پولیس, آپ کی رینجرز, ایوری باڈی ہیز ٹو گیئر اپ, اور ایک فوکس کر کے اس کو کریں گے تو انشاءاللہ یہ پرابلم بھی دور ہو سکتی ہے. انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ یہ ہو نہ سکے, اور بہت ہی مشکل ہو. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب کے وقت کا, اور آپ نے بہت ہی زبردست گفتگو کی, خاص طور پر سندھ کے لوگوں کے لیے جو مسائل ہیں, قبضہ مافیا ہے, لینڈ گریبنگ کا ایشو ہے, اس کے حوالے سے بات کرنا تھوڑا آڈ بھی سمجھا جاتا ہے, مشکل بھی سمجھا جاتا ہے. بریگیڈیئر صاحب نے بتایا کہ اس مسئلے کا حل صوبائی حکومت کے پاس ہے, اگر وہ چاہتی ہے تو پھر کچھ بھی ان سے دور نہیں ہے کرنے کے حوالے سے. پروگرام کے لاسٹ حصے میں ہم بات کرتے ہیں, اور آج بھی ایک انتہائی اہم موضوع ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں. جیسا کہ ہم بات کرتے ہیں کہ فوجی عدالتیں ہیں, فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل ہے, اس معاملے کو تھوڑا متنازع بھی سمجھا جاتا ہے, تو ہم تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل میں آج جائیں گے آپ کے ساتھ, اور آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت فوج سے تعلق رکھنے والے افراد جرم میں ملوث پائے جائیں تو انہیں آرمی ایکٹ کے تحت سزا دی جاتی ہے. ابتدا میں یہ قانون صرف فوج سے تعلق رکھنے والے افراد پر لاگو ہوتا تھا, لیکن بعد ازاں اس میں کچھ دوسرے جرائم جیسا کہ فوجی تنصیبات پر حملہ کرنا, ملک کے خلاف بغاوت ہو, یا کسی فوجی رینک میں بغاوت کو بھی اس کے اندر شامل کر دیا گیا. آرمی ایکٹ کے تحت بننے والی کورٹ مارشل عدالت کو کہا جاتا ہے, لیکن آرمی ایکٹ کے تحت بننے والی عدالتوں کی 4 اقسام ہیں. آرمی ایکٹ کی دفعہ 80 کے مطابق ایک کو جنرل کورٹ مارشل, دوسری کو ڈسٹرکٹ کورٹ مارشل, جبکہ تیسری کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل, اور چوتھی کو سمری کورٹ مارشل کہا جاتا ہے. اس ایکٹ کے مطابق جنرل کورٹ مارشل کی عدالت آرمی چیف یا کوئی بھی مجاز افسر بلا سکتا ہے, جبکہ ڈسٹرکٹ کورٹ مارشل میں آرمی سمیت کوئی بھی مجاز آرمی آفیسر اس کو کال کر سکتا ہے. اسی طرح فیلڈ جنرل کورٹ مارشل وفاقی حکومت کے کسی مجاز افسر یا آرمی چیف کے حکم پر اس کو قائم کیا جا سکتا ہے. جنرل فیلڈ کورٹ مارشل آرمی کے بریگیڈیئر عہدے سے کم کا افسر نہیں بلا سکتا. جنرل کورٹ مارشل کے 3 سال کے تجربے کے 5 کمیشنڈ افسران اس کا حصہ بن سکتے ہیں, جبکہ اس میں 4 افسران کپتان کے رینک سے کم نہیں ہو سکتے. اسی طرح ڈسٹرکٹ کورٹ مارشل اور جنرل فیلڈ کورٹ مارشل میں بھی 3 افسران پر مشتمل ہوتی ہے. سمری کورٹ مارشل کسی بھی یونٹ کے کمانڈنگ آفیسر پر مشتمل ہو سکتی ہے, اور یہ ڈیٹیلز ہیں کہ کس طرح سے آرمی ایکٹ کے تحت عدالتیں کام کرتی ہیں, وہاں سے ان کی پروسیکیوشن ہوتی ہے, ٹرائل ہوتا ہے اور سزائیں ہوتی ہیں. یہ قائم کی جانے والی عدالتیں گو کہ دنیا کے ہر حصے میں کام کر رہی ہیں, لیکن کچھ حصوں میں ملکوں میں اس کو متنازع بنایا جاتا ہے. اس کے فیصلوں کی عوض یا اس پر کامنٹ کرنے کے حوالے سے کچھ پولیٹیکل لوگ ہیں جو اس کے اوپر ایک مخصوص رائے رکھتے ہیں. شو کا وقت ختم ہوا, انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.